दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ अरबा कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज़ करें। कहानी में आ गया एक नया ट्विस्ट और इलेक्शन के इनेकाद के ऊपर एक बार फिर सवालिया निशान। और पीटीआई खुद ही हिट विकेट हो गई कैसे, और सी पैक के ऊपर गलत बयानी किस तरह। इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ सी पैक के ऊपर। 2023 सी पैक का ये 10वीं एनिवर्सरी है, तो 10 साल इस मंसूबे के शुरू हो चुके हैं। ये मंसूबा चलता भी रहा, फिर ये अल्तवा का भी शिकार हुआ मंसूबा। तो बहरहाल मुख्तलिफ इसके जो है ना ये फेज़ आए इस मंसूबे के। तो ये मंसूबा शुरू किया था जनाब आसफ अली जरदारी साहब ने, और इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है मुस्लिम लीग नून। ये मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा है कि जो भी अच्छे मंसूबे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होते थे तो उनके ऊपर अपनी तख्तियाँ लगाकर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करती थी। आसफ अली जरदारी साहब जब चाइना के मतअद्दर उन्होंने सरकारी और गैर सरकारी दौरे किए, और उन दौरों का ये समर ये निकला कि पाकिस्तान और चाइना का सी पैक का मुआहिदा जो है ना वो हो गया। चाइना पाकिस्तान इकॉनमिक कॉरिडोर का। तो ये जनाब मंसूबा जो है ना ये शुरू हो गया। उन्होंने एमओयू वगैरह सारी चीज़ें तय करके इसके ऊपर हो गया काम शुरू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आखिरी दौर के अंदर। तो और इसको एक्नॉलेज जो है ना ये चाइना की हुकूमत भी इसको करती है, आसफ अली जरदारी को भी। मगर पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून का जो मीडिया सेल है जो या जो उनके हमायती जो सहाफ़ी हैं, तो वो इसको जनाब मियाँ नवाज शरीफ के क्रेडिट के तौर पर वो क्रेडिट के तौर पर वो गिनते हैं। हालांकि अगर आप उस वक़्त के न्यूज़पेपर उठाकर देख लें, आप उस वक़्त का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठाकर देख लें, तो शहबाज शरीफ साहब उस वक़्त जो है ना पंजाब के जो इस वक़्त वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उस वक़्त वो वज़ीर आला थे पंजाब के। तो ना सिर्फ शहबाज शरीफ ने तनकीद का निशाना बनाया आसफ अली जरदारी साहब के चाइना के दौरों को, बल्कि नून लीग की आला क़यादत भी उनके दौरों को ज़्यादा तनकीद जो है ना ये बनाती रही। तो उस वक़्त वो तनकीद कर रहे थे, उनके पीछे पीछे वो विजन नहीं थी। और क्योंकि विजन लेस पॉलिटिक्स ये करते हैं हमेशा, और आगे चलकर भी मैं ये बताता हूँ कि ये किस तरह इनकी पॉलिटिक्स जो है ना ये विजन लेस है। तो खैर बिलाशुबा ये तारीख अपनी नई रकम नहीं कर सकते। इसका क्रेडिट आसफ अली जरदारी साहब को जाता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। सी पैक जो है ना ये आसफ अली जरदारी का ब्रेन चाइल्ड है और रहेगा। तो दूसरा, क्योंकि स्टेक होल्डर चाइना है, तो चाइना इसको एक्नॉलेज करता है, बाकी दीगर दुनिया भी एक्नॉलेज करती है। नून लीग या नून लीग के मनपसंद सहाफ़ी इसको एक्नॉलेज करें या ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब इंतखाबात के ऊपर जो सवालिया निशान उठ रहा है, तो क्योंकि ये आज की बात नहीं, ये पहले की भी बात है। क्योंकि पहले भी ये इस तरह के ये शोशे उठते रहे हैं कि किसी तरीके से इंतखाबात जो है ना वो वक़्त पर ना हो। 2023 में अक्टूबर या नवंबर में जो इंतखाबात होने हैं तो वो ना हों। तो इस सिलसिले में जो है ना ये मुख्तलिफ जो माउथ पीस हैं, मुख्तलिफ अदारों के, या तो आप उसको किसी भी तरह आप किसी भी रंग में ले लें, तो वो एक ही ज़बान जो है ना वो बोलते हैं। जिस तरह बरसात के बाद मेंढक निकल कर टटराते हैं, ये भी जनाब टटराते हैं। इनकी दरीना ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर ना तो जमहूरियत पनपे और ना ही जो है ना ये वक्त पर इंतखाबात हों। मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश तो इसलिए है क्योंकि इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना लीगली वो नाअहल हैं। उनके केस किस तरह उनके खिलाफ हुआ, फैसला किस तरह उनके खिलाफ आया, ये एक अलग चैप्टर है, इसको डिस्कस नहीं करूँगा। मगर जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है वो नाअहल है, और मियाँ नवाज शरीफ साहब की शदीद ख्वाहिश है कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बने। तो इस वक्त इंतखाबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत की इत्तेहादी है,
وہ یہ چاہتی ہے کہ نہ صرف اسمبلیوں کا تسلسل جو ہے نا یہ رہے، بلکہ یہ 5 سال کے بعد جو ہے نا انتخابات جو ہونے ہیں ان کے اندر بھی تسلسل رہے، ان کے اندر کسی بھی قسم کی تاخیر نہ ہو بلا، کیونکہ کسی نہ کسی جگہ پر یہ بات یہ چل رہی ہے کہ انتخابات کو جو ہے نا یہ تھوڑا سا پرولونگ کیا جائے۔ ایم کیو ایم نے بھی مردم شماری کی آڑ میں انہوں نے بھی انتخابات کی التوا کے لیے بولا، اور جناب اس کا فواد چودھری صاحب کا یہ بھی بیان آیا کہ جناب اس وقت نواز شریف اور نواز شریف اور عمران خان نیازی کو جو ہے نا آپس کی تلخیاں اور دوریاں ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور عمران خان نیازی اور اسٹیبلشمنٹ کی تلخیاں دور ہونے کی ضرورت ہے، اور جب تک یہ حالات نارملائز نہ ہو، یعنی کہ کول ڈاؤن نہ ہو، تب تک انتخابات کا فائدہ کوئی نہیں۔ یعنی کہ وہ بھی یہ زبان بول رہے ہیں، اور کن کے وہ بندے ہیں سب کو پتہ ہے کہ وہ انتخابات تاخیر کا شکار ہو۔ تو شہباز شریف صاحب نے بھی ایک تقریب کے اندر خطابت کرتے ہوئے فرمایا، اسی لائن کے اوپر انہوں نے تقریباً آگے بڑھایا، انہوں نے یہی کٹا کھولا ایک، کیونکہ وہ وکٹ کے دونوں طرف وہ کھیل رہے ہیں۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات جو ہے نا یہ آئینی مقررہ مدت کے اندر اندر جو ہے نا یہ ہوں گے، جو کہ 60 دن اگر اسمبلی مدت پوری کرتی ہے، نہیں تو 90 دن، تو 90 دن کی طرف جو ہے نا وہ زیادہ انکلائنڈ ہیں، تو اس کے اندر انتخابات ہوں گے۔ جبکہ دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ انتخابات جو ہے نا یہ نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے۔ تو نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کسی طرح ہوں گے، کیونکہ جو جو صوبائی رابطہ کی جو کونسل ہے، ٹھیک ہے، سی اے سی ہے، تو اس کے اندر سے جب یہ اپروول نہ ہوگی تو یہ نئی مردم شماری کیسے امپلیمنٹ ہوگی؟ اس کا اجلاس بھی جو ہے نا یہ کل بلایا ہے، اس کی لیجیٹیمیسی کیا ہے؟ یہ میری سمجھ سے تو کم از کم بالا تر ہے، کیونکہ 2 صوبوں کے اندر جو ہے نا وہ وزرائے اعلیٰ نہیں، اور نگران وزرائے اعلیٰ کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اس کے اوپر منظوری دیں یا اس کے اندر کوئی رائے دیں۔ اگر اس کے اندر وہ کسی بھی طرح کی رائے دیتی ہیں تو وہ رائے چیلنج ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال مسلم لیگ نون کے بھی دکھ اور درد کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انتخابات کا التوا کیوں چاہتی ہے، اگر وہ چاہے بھی تو کس طرح چاہتی ہے، جبکہ دوسری طرف لگتا ہے کہ یہ اس طرح جو ہے شہباز شریف صاحب نے اپنی بھی لائن سیدھی کی ہے، نون لیگ نے اپنی لائن سیدھی کی ہوئی ہے، اور بلوچستان کے اندر جہاں پر کہ نون لیگ نے بالکل ہی جا کر وہ پولیٹیکلی کوئی کام نہیں کیا، اس کے جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہاں سے ان کے مذاکرات نہیں ہوئے، وہاں سے حیرانگی کی حد تک جو ہے نا یہ جہاں کمال کا گروپ جو باپ پارٹی ہے، تو انہوں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیا ہے، تو کچھ پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ بھی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سیاسی نقشہ کیا ہوتا ہے۔ تو پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ہٹ وکٹ کیسے ہوئی؟ پی ٹی آئی ہٹ وکٹ ایسے ہی کیونکہ پی ٹی آئی ایک تو پہلے ہی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے بعد جو انہوں نے وہ ریاست کے خلاف جو دہشت گردی کی تھی، اس کے آلریڈی جو ہے نا وہ رہنما چھوڑ کر جا چکے ہیں کافی حد تک، یعنی کہ مختلف پنجاب میں بھی اور باقی دیگر کے پی کے میں بھی بڑا ڈنٹ جو ہے نا ڈالا ہوا وہ پرویز خٹک نے۔ تو اب جو جنوبی پنجاب ہے، جنوبی پنجاب کے اندر پی ٹی آئی نے خود کو ہٹ وکٹ کیا ہے، اپنے تقریباً کو 27 کے قریب ممبران کو جو کہ الیکٹیبلز بھی ہیں، اپنی حیثیت میں وہ منتخب ہو سکتے ہیں، ان کو پارٹی سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر 2 جو ہے نا وہ بہت بڑے نام ہیں، ایک نام تو خسرو بختیار کا ہے جو جنوبی محاذ صوبہ بنانے کے لیے آئے تھے، اور پی ٹی آئی کو انہوں نے جوائن کیا تھا، غالباً جیپ کے نشان سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا، اور جیپ والے جیتے بھی تھے پچھلے الیکشن میں۔ تو دوسرا جناب جو ہے نا وہ بشرا پنکی پیرنی کے منظور نظر، ان کا انتخاب، اور ان کے ساتھ مل کر وارداتیں ڈالنے والے ان کے فرنٹ مین وسیم اکرم پلس عثمان بزدار، جس کے لیے عمران خان نیازی وہ کہتے رہے ہیں کہ میں نے باجوہ سے بھی لڑائی لی، جنرل باجوہ سے بھی، تو ان کی تعریفیں وہ کرتے نہیں تکتے تھے کہ جناب عثمان بزدار جو ہے نا یہ وسیم اکرم پلس ہے، اس لیے انہوں نے اس کا نام دیا تھا، تو ان کو بھی پارٹی سے انہوں نے فارغ کر دیا۔ تو اگر اس کو آپ دوسرے الفاظ میں کہنا چاہیں تو پی ٹی آئی نے جنوبی پنجاب کے اندر سے اپنا جنازہ جو ہے نا اٹھانے کا خود ہی انتظام جو ہے نا یہ کر دیا ہے۔ اب جنوبی پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بھی مقبول تھی، اب بھی مقبول ہے،
پاکستان پیپلز پارٹی سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کا سیف ہے. جنوبی پنجاب سے اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو 25-30 نشستیں نکال لیتی ہے, کے پی کے سے کچھ نکال لیتی ہے, تو مرکز میں یقینی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ضرور بنے گی. تو اب کہانی نے نیا موڑ کیا لیا؟ کہانی نے نیا موڑ یہ لیا کہ آپ نے ماضی کے اندر یہ بیانات سنے ہوئے, کیونکہ توشہ خانہ کا جو بڑا رولا پڑا ہوا کیس کا, تو عمران خان نیازی صاحب یہ فرماتے رہے ہیں کہ میرے تحفے میری مرضی. اسی کے اوپر جو ہے نا انہوں نے اپنے فالورز کو جو ہے نا وہ ٹرینڈ کیا تھا, اسی پر وہ بحث کرتے تھے کہ تحفے انہوں نے بھیج دیے تو کیا جرم کیا, کیونکہ ان کی ملکیت تھی. تو یہ جو ہے نا یہ کٹا جو ہے نا انہوں نے کافی دیر تک یہ کھولی رکھا. اب انہوں نے اس کٹے کو کھونٹی سے باندھ دیا, کھونٹی سے باندھ کر ایک اور نیا کٹا کھول دیا ہے. وہ کیسے؟ تو عمران خان نیازی توشہ خانہ کیس سے راہ فرار اختیار کر رہے تھے. الیکشن کمیشن نے یہ کیس دائر کیا تھا, کیونکہ توشہ خانہ کے یہ یاد رکھے 2 کیس ہیں. ایک کیس تو ہے نیب کے اندر کرپشن کا کیس, دوسرا کیس جو الیکشن کمیشن کے اندر یہ ہے کہ توشہ خانہ کے تحائف بیچ کر جو انکم ہوئی تھی عمران خان نیازی نے اپنے انتخابی گوشواروں کے اندر اس کا ذکر نہیں کیا تھا. تو یہ کیس وہ کیس ہے, ان کے گوشواروں کے اندر غلط بیانی کرنے کا, کرپشن کا یہ کیس نہیں ہے. تو عمران خان نیازی بہت ہی ہوشیار آدمی ہیں. پہلے انہوں نے یہ توشہ خانہ کیس کو بڑا لٹکائے رکھا, الیکشن کمیشن والے کو, نیب والے کو بھی انہوں نے لٹکائے رکھا, اور اس کے اندر پیش نہیں ہو رہے تھے. تو جب 14 اور 15 مارچ کا جو واقعہ ہوا, پھر 18 مارچ کا بھی, تو یہ اسی کے بطن سے جنم لیا, کیونکہ یہ ان کی حاضری ادھر ہونی تھی, یہ ادھر حاضر نہیں ہو رہے تھے. تو اب بالآخر جب ان کے جو ہے نا, کیونکہ کیس کو چلنے نہیں دے رہے تھے, تو کبھی سے لے لیا, کبھی کوئی درخواست, کبھی کوئی درخواست, تو ایون کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گئے, اس کو رکھوانے کے لیے انہوں نے واپس جو ہے نا کر دیا کیس. تو اب یہ اسی کیس کے سلسلے میں سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے کہ توشہ خانہ کے کیس کے اندر جو لوور کورٹ ہے, سیشن کورٹ ہے, اس کو روکا جائے. 3 رکنی بینچ بن چکا ہے. جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بڑی ہوشیاری سے بینچ بنایا ہے. یحییٰ فریدی صاحب, جناب جسٹس مسرت حلالی صاحبہ, اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا مشتمل بینچ ہے, اور صرف ایک ہم بینچ ہے, اور فیصلہ کیا آئے گا اس کا بھی سب کو پتہ ہے. تو عمران خان نیازی نے کٹا یہ کھولا ہے کہ یہ الیکشن, یہ جو 342 کا بیان دینے کے لیے گئے سیشن کورٹ کے اندر, حالانکہ یہ کٹا یہاں پر کھلنے والا ہے ہی نہیں, کہانی کو یہاں پر نیا رخ وہ دینے والے ہے ہی نہیں ہے. تو انہوں نے بولا کہ جناب میرے ملٹری سیکٹری تھے اس وقت, وہ بریگیڈیئر تھے, اب میجر جنرل ہے وسیم چیمہ صاحب, تو تحفے جو آتے تھے مجھے انہی کی پاس ہوتے تھے, انہوں نے بیچے, اور لیے بھی انہوں نے, بیچے بھی انہوں نے. تو میرا تو اس کے اندر کوئی رول ہی نہیں ہے, آپ ان کو میرے گواہ کے طور پر بلائیں. اب سنائیے, کیس تو کرپشن کا ہے ہی نہیں ہے. یہ آپ جا کر نیب میں بات کریں تو کوئی بات بنتی بھی ہے, تو یہاں پر تو یہ آپ کی بات نہیں بنتی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جج صاحب اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو پھر جو گوشواروں کے اندر جناب جو انہوں نے وہ جمع نہیں کروائے, اپنے گوشواروں کے اندر ظاہر نہیں کیے, وہاں پر جناب موصوف فرماتے ہیں کہ یہ میرا اسسٹنٹ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا انفارمیشن جو ہے نا دینی ہے, کیا انفارمیشن نہیں دینی. جناب کمال جاؤں آپ کے اوپر, آپ بدقسمتی ہے پاکستان کی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی, جنہوں نے آپ جیسے شخص کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا. تو توشہ خانہ کیس یہ اوپن اور شٹ کیس ہے. اس کے اوپر عمران خان نیازی کو پتہ ہے کہ میں اس کے اندر جو ہے نا یہ میں پھنسوں گا, تو ان کو یہ پتہ ہے میں پھنسوں گا, اس لیے عمران خان نیازی نے جو ہے نا یہ اس کے لیے جو ہے نا اتنا انہوں نے التوا جو ہے نا وہ دیا, التوا پر لے کر جا رہے ہیں, اور آخری حد تک یہ جانے کے لیے تیار ہے. عمران خان نیازی کے وکلا کو بھی یقین ہے کہ عمران خان نیازی کی سزا توشہ خانہ کے اندر پکی ہے. تو اب دیکھتے یہ ہیں, کیونکہ یہ بھی چند دنوں کے اندر اندر اس کا فیصلہ متوقع ہے, اور عمران خان نیازی کو سزا بھی یقینی طور پر اس کیس کے میں ہوگی. وہ آپ بھی دیکھیں گے اور میں بھی دیکھوں گا. تو بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے. انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.